बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला अबील कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खातिमुन नबीयीन। जी। अच्छा, आज की इस गुफ्तगू के आगाज़ में मैं चाहता हूँ कि हम सब एक ख़ास सूरत हाल का तसव्वुर करें। फ़र्ज़ करें एक शख्स है जिसके पास करोड़ों रुपए मालियत का आलीशान महल है, उसके गैरेज में जदीद तरीन लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हैं और घर के अंदर कीमती फर्नीचर है, नौकर चाकर मौजूद हैं। मतलब ज़ाहिरी तौर पर वो मुआशरे का एक इंतहाई अमीर तरीन इंसान लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम फ़िक़ही कवानीन के ज़राए को देखें तो उनके मुताबिक इस शख्स पर 1 रुपए की भी ज़कात वाजिब नहीं है। क्या बात है! वाकई ये सुनकर तो ज़हन फ़ौरन एक उलझन का शिकार हो जाता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। जी हाँ, और आज हम उन्हीं कदीम फ़िक़ही हवालों, किताबों और इबारात की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई किस चीज़ पर कितने फ़ीसद कटौती होनी है, बल्कि हम इस हैरानकुन मुआशी और समाजी फ़लसफ़े को खोजेंगे जो सदियों पहले वज़ा किया गया था। और मैं आपको सच बताऊं, इन इबारात और कदीम ज़राए का मुताला करते हुए सबसे पहली हैरत तो मुझे यही होती है कि हम आज की जदीद मुआशियात पर जितना भी फ़ख्र कर लें, हम्म। सदियों पहले के फुक़हा ने इंसानी नफ्सियात और सरमाए की गर्दिश के जो उसूल मुरत्तब किए ना, वो आज भी हैरानकुन हद तक जदीद हैं। बिल्कुल। मतलब ये दस्तावेज़ात महज चंद खुश्क कानूनी दफ़ात नहीं हैं। ये पूरी तफसील बताती हैं कि इंसान का अपने कमाए हुए माल के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए। ये तो है। और सच पूछें तो जब मैं इन ज़राए में छुपी इस कदर गहरी हिकमतें देखता हूँ और फिर अपनी मौजूदा दौर की सतही सोच का मुवाजना करता हूँ, तो अपनी कम इल्मी पर सख्त शर्मिंदगी होती है। अस्तगफिरुल्लाह, हमने तो इस अजीम इल्मी विरसे को महज रियाजी के कुछ फार्मूलों तक महदूद कर दिया है। जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इसी आजिज़ी को सामने रखते हुए अगर हम इन ज़राए के बिल्कुल आगाज़ पर गौर करें तो ज़कात की फ़र्ज़ियत के हवाले से चंद बुनियादी शराइत रखी गई हैं। अच्छा, वो शराइत क्या हैं? शर्त ये है कि इंसान आज़ाद हो, आक़िल हो, बालिग़ हो, मुसलमान हो और उसकी मिल्कियत मुकम्मल होने के साथ उस पर 1 साल गुज़र चुका हो। सही। अब बज़ाहिर तो ये बहुत आम सी शराइत लगती हैं, लेकिन इनके पीछे फ़िक़ह का एक बहुत बड़ा नज़रियाती इख्तिलाफ़ छुपा हुआ है। हाँ, मैंने ज़राए में इस इख्तिलाफ़ को पढ़ा है। मतलब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का नुक्ता नज़र ये है कि ज़कात एक किस्म का माली ग़रामा है, जिसे हम शायद आज की ज़बान में एक माली टैक्स कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़मीन का खराज होता है या ख़ानदान का नफ़क़ा। तो उनकी दलील ये है कि चूंकि ये एक माली हक है, इसलिए नाबालिग बच्चों और ज़हनी तौर पर माज़ूर अफराद के माल पर भी ज़कात लागू होगी। यानी उनके नज़दीक अगर माल मौजूद है तो इसमें गरीब का हक भी मौजूद है, चाहे मालिक की ज़हनी हालत कुछ भी हो। चलें ज़रा इस बात की गहराई में चलते हैं। तो क्या हम ज़कात को जदीद दौर के इनकम टैक्स से तशबीह दे सकते हैं? इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है और यहीं से हनफी नुक्ते नज़र एक बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन इंतहाई गहरा रास्ता इख्तियार करता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़कात महज कोई रियासती टैक्स या फ़ंड इकट्ठा करने का ज़रिया हरगिज़ नहीं है। अच्छा, तो फिर उनके नज़दीक ये क्या है? उनके नज़दीक ये एक खालिस इबादत है। और देखें, इबादत की बुनियादी शर्त ये होती है कि उसमें इंसान का अपना इख्तियार और शऊरी नियत शामिल हो। ये तो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है जिसे इब्तिला कहा जाता है। सही सही। तो अब बताएं, जब एक ज़हनी माजूर शख्स या एक नाबालिग बच्चा इस शऊरी से महरूम है कि वो नियत कर सके, तो उसे इस इबादत का मुकल्लिफ कैसे बनाया जा सकता है? ज़रा रुकें। अगर हम इसे सिर्फ एक जदीद टैक्स सिस्टम के ज़ाविये से देखें तो रियासत को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि टैक्स देने वाला ज़हनी तौर पर सेहतमंद है या नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर किसी के नाम पर कोई जायदाद या बैंक बैलेंस है तो सीधा इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। लेकिन अगर हनफी नुक्ते नज़र के मुताबिक ये एक इबादत है तो ये तो उसे एक मैकेनिकल अमल से निकालकर सीधा इंसान की रूह और इरादे से जोड़ देती है। क्या ये ज़कात के पूरे तसव्वुर को तब्दील नहीं कर देता? ये ज़कात के तसव्वुर को तब्दील नहीं करता, बल्कि इसे एक बुलंद तरीन मकाम पर ले जाता है। देखें, इंसान फितरतन अपने माल से बेपनाह मोहब्बत करता है। ये तो हकीकत है। वो उसे जमा करने, छुपाने और हर कीमत पर बढ़ाने की धुन में इस हद तक अंधा हो जाता है कि बसा औकात उसे हलाल और हराम की कोई तमीज़ ही नहीं रहती। इंसान की इस हरीसाना कैफियत को याद करें तो अंदर से एक ही आवाज़ निकलती है, अस्तगफिरुल्लाह। बेशक। तो ज़कात दरअसल इंसान को माल की उसी अंधी मोहब्बत से काटने का एक शऊरी और नफ्सियाती टूल है।
جب ایک باشعور انسان اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے نکالتا ہے نا، تو وہ مال کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔ اسی لیے حنفی فقہ میں شعور اور نیت پر اس قدر زور دیا گیا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو انسان کا اختیار اور شعور مانگتی ہے، تو پھر یہ اصول انسان کے ملکیت میں موجود تمام چیزوں پر یکساں لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا اشارہ اس کروڑ پتی انسان کی طرف ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی؟ جی ہاں، بالکل، جس کا عالی شان گھر ہے، کئی گاڑیاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق تو ان چیزوں پر زکوٰۃ مستثنیٰ ہے۔ اس فہرست میں پہنے ہوئے قیمتی کپڑے، گھر کا سامان، سواری کے جانور، یہاں تک کہ کاریگر کے اوزار اور اہل علم کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ تو ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا کہ بھائی جس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے وہی اصل میں دولت مند ہے اور اسی پر سب سے زیادہ بوجھ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو فقہ کے اصطلاح میں اس مستثنیٰ فہرست کو حاجت اصلیہ یعنی بنیادی ضروریات کہا جاتا ہے۔ شریعت کسی انسان کا جینا محال نہیں کرتی۔ صحیح۔ ایک کاریگر کے اوزار اس کے روزگار کا ذریعہ ہیں، اگر ان پر زکوٰۃ لگا دی جائے تو وہ غریب اپنا کام کیسے کرے گا؟ لیکن اس استثناء کے پیچھے ایک اور بہت طاقتور معاشی اصول بھی کار فرما ہے جسے نما کہتے ہیں۔ نما؟ جی، نما کا مطلب ہے بڑھنے کی صلاحیت یا گروتھ۔ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شریعت کا سارا فوکس اس مال پر ہے جو ساکت نہیں ہے بلکہ جس میں معاشی قدر پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ شریعت کے نزدیک وہ گھر جو انسان کے ذاتی استعمال میں ہے وہ معیشت میں مزید دولت پیدا نہیں کر رہا، وہ تو ایک طرح کا ڈیڈ کیپٹل ہے۔ شریعت صرف اس سرمایہ کو ہدف بناتی ہے جو نامی ہو، یعنی جو تجارت میں لگا ہو یا نقد رقم کی صورت میں ہو جسے مارکیٹ میں انویسٹ کیا جا سکے۔ واہ، کیا بات ہے! اور ہاں، اسی اصول کے تحت اگر کسی شخص پر اتنا قرض ہے جو اس کے پاس موجود مال کے برابر ہے تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مال در حقیقت اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو قرض خواہ کا حق ہے۔ وہ عملی طور پر اپنی بنیادی ضرورت یعنی قرض اتارنے میں الجھا ہوا ہے۔ واقعی ہم آج کے دور میں کس قدر سطحی سوچتے ہیں، استغفر اللہ، ہم دنیاوی مال و اسباب، بڑے گھروں کی نمائش کو کامیابی کا حتمی معیار سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ جبکہ صدیوں پرانا یہ فقہی نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل اہمیت مال کے دکھاوے کی نہیں بلکہ اس کی معیشت میں گردش کی ہے۔ اچھا، چونکہ ہم اس بڑھنے والے مال اور ارادے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان کے ذہن میں ارادہ کر لینے سے مال کی قانونی حیثیت بدل سکتی ہے؟ اس حوالے سے ذرائع میں ایک کمال کی بحث موجود ہے۔ فرض کریں اس دور کے رواج کے مطابق ایک شخص نے تجارت کی نیت سے ایک غلام یا باندی خریدی۔ ارادہ یہ تھا کہ اسے منافع پر بیچے گا، لیکن چند دن بعد اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا کہ میں اسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھوں گا۔ اچھا، تو فقہی اصول کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ عملی قدم اٹھایا، اس شے سے تجارتی زکوٰۃ کا اطلاق فوراً ختم ہو گیا۔ اصول ہر جگہ ایک جیسا لاگو نہیں ہوتا۔ کیسے؟ مطلب فرض کریں کسی کو وراثت میں کوئی قیمتی زمین ملتی ہے، وہ دل میں پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس کا کاروبار کروں گا، پلاٹس بیچوں گا، تو کیا محض اس ارادے سے وہ وراثتی زمین مال تجارت بن جائے گی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ صحیح، صرف نیت کافی نہیں۔ جی، جب تک کوئی عملی تجارتی قدم نہ اٹھایا جائے زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ یہ شریعت کا کمال توازن ہے کہ صرف خیالات کی بنیاد پر مالی بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اور اسی کنٹرول کی بحث سے ایک انتہائی دلچسپ اصطلاح جنم لیتی ہے جسے مال زمار کہتے ہیں۔ مال زمار؟ یہ تو مجھے کسی فلمی کہانی جیسا لگا جب میں پڑھ رہا تھا۔ ذرائع میں مثالیں ہیں کہ آپ کا مال سمندر میں گر گیا یا آپ نے اپنا سونا جنگل میں دفن کیا اور بھول گئے۔ جی بالکل۔ مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ مال تک رسائی نہیں تھی۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ مال چونکہ مسلسل ملکیت تھا اس لیے حساب دینا ہوگا، لیکن اس میں جو سب سے حیران کن نقطہ ہے وہ فرق ہے جو جنگل اور گھر کے درمیان رکھا گیا ہے۔ ہاں، کہ اگر سونا گھر میں دفن کر کے بھولیں تو زکوٰۃ ہے، لیکن جنگل میں دفن کر کے بھولیں تو نہیں۔ یہ کیسا فرق ہے؟ اس فرق کے پیچھے کی منطق واقعی انسان کو دنگ کر دیتی ہے۔ دیکھیں، اگر کسی نے سونا گھر کے اندر دفن کیا تو حنفی اصول کے مطابق اس پر زکوٰۃ واجب رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ فقہ میں اسے تیسیر الوصول یعنی پہنچ کی آسانی کہا جاتا ہے۔
آج نہیں تو کل صفائی یا کھدائی کے دوران وہ مل ہی جائے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر وہی سونا آبادی سے دور کسی ویرانے میں دفن کیا تو وہ عملی طور پر معدوم سمجھا جائے گا۔ انسان کے تصرف کی قدرت ختم ہو چکی ہے۔ اس کو اگر آج کے ڈیجیٹل دور کی مثال سے سمجھنا ہونا تو گھر میں سونا دفن کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے کرپٹو والیٹ کا پاسورڈ بھول جائے، ہاں، لیکن اسے پتہ ہو کہ ہارڈ ڈرائیو اس کی اپنی الماری میں ہے۔ وہ کسی ٹیکنیکل بندے کی مدد سے ریکور کر ہی لے گا۔ لیکن جنگل میں دفن کرنا ایسا ہے جیسے کسی نے غلطی سے اپنی کرپٹو کرنسی کسی ڈیڈ ایڈریس پر بھیج دی ہو۔ بالکل بہترین مثال دی آپ نے۔ مال بلاک چین کی دنیا میں موجود تو ہے، لیکن انسان کی پہنچ سے ہمیشہ کے لیے باہر ہو چکا ہے۔ یہ معاوضہ صورتحال کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ مطلب انسان فطرتاً کتنا کمزور ہے اور اس کا اپنے مال پر اختیار کتنا محدود ہے۔ یہ تو ہے۔ ایک لمحے میں مال آنکھوں کے سامنے ہے اور دوسرے لمحے کسی حادثے کی وجہ سے دسترس سے باہر۔ اس بے بسی پر غور کریں تو واقعی استغفر اللہ، یہ مال کا غرور ایک سراب کے سوا کچھ نہیں۔ انسان خود کو مطلق مالک سمجھتا ہے جبکہ وہ محض چند دن کا نگران ہے۔ بالکل سچ کہا۔ اچھا، تجارتی سامان اور نقد کی بحث کے بعد ذرائع ہمیں اس دور کی ایک بہت بڑی قدرتی دولت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ سوائم کی بات کر رہے ہیں؟ چرنے والے جانور؟ جی ہاں، مویشی۔ سچ بتاؤں تو جب میں ان کی زکوٰۃ کے اعداد و شمار پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا جیسے میں کوئی الجبرا کی کلاس میں آ گیا ہوں۔ وہ تھوڑا پیچیدہ تو لگتا ہے۔ مطلب اتنے اونٹوں پر ایک بکری، اتنی گایوں پر ایک بچڑا، اور پھر تعداد بڑھنے پر تناسب کا بدل جانا۔ ایک عام بندہ تو گنتی میں ہی الجھ جائے۔ کیا زکوٰۃ وصول کرنے والا آ کر سب سے بہترین اونٹ یا بکری لے جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ کوئی ریاضی کا امتحان نہیں ہے۔ اگر آپ ان بریکٹس پر غور کریں جن کا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرو بن حزم کو لکھے گئے خط میں ملتا ہے تو یہ ایک انتہائی متناسب نظام ہے۔ وہ کیسے؟ یہ حیاتیاتی نمو یا بایولوجیکل گروتھ کو مد نظر رکھتا ہے۔ جب ریوڑ چھوٹا ہوتا ہے تو شرح معمولی رکھی گئی ہے تاکہ مالک کو نقصان نہ ہو۔ جیسے جیسے ریوڑ بڑا ہوتا ہے، افزائش کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے تو تناسب بدلتا ہے۔ شریعت ریوڑ کی نسل ختم نہیں کرنا چاہتی، صرف غریب کا حصہ نکالتی ہے۔ اچھا، اب بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے ان جانوروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں جو جنگل میں چرنے کے بجائے مالک کا لایا ہوا چارہ کھاتے ہیں، جنہیں الوفہ کہا گیا ہے۔ بالکل۔ اور وہ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، یعنی عوامل، وہ بھی مستثنیٰ ہیں، کیونکہ مالک کا اتنا خرچ لگ چکا ہوتا ہے کہ وہ منافع دینے والا سرمایہ نہیں بلکہ ٹولز یا مشینری بن جاتے ہیں۔ جی، اور گھوڑوں کے معاملے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرط یہی ہے کہ نر اور مادہ مکس ہونے چاہیے تاکہ قدرتی نما کی صلاحیت موجود ہو۔ زبردست۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ فرض کرے ریاست کا نمائندہ جسے مصدق کہا جاتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے آیا ہے تو وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جانور ہرگز نہیں لے سکتا۔ مطلب وہ ریوڑ کے سب سے مہنگے جانور پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا؟ بالکل نہیں، اور نہ ہی مالک اپنا سب سے بیمار اور ردی جانور دے کر جان چھڑا سکتا ہے۔ اصول یہ دیا گیا ہے کہ درمیانہ مال یعنی وسط لیا جائے گا۔ کیا کہنے، اس کمال کے سماجی توازن پر تو انسان صرف حیرت ہی کر سکتا ہے۔ نہ بیت المال کا نقصان ہو اور نہ مال پیدا کرنے والے کا دل ٹوٹے۔ یہ اعتدال کی وہ معراج ہے جو آج کی معاشی پالیسیوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اللہ کی حکمتوں پر غور کریں تو بے ساختہ نکلتا ہے، استغفر اللہ، کہ ہم ان اصولوں کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ استغفر اللہ، واقعی یہ مساوات کسی انسان کے بنائے نظام کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ یہ اس رب کا قانون ہے جو امیر کی محنت اور غریب کی مجبوری دونوں کو جانتا ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا آج کے دور کا ایک عملی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ فرض کریں ایک کسان جانوروں کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، لیکن مستحق شخص شہر میں رہتا ہے، اسے جانور نہیں چاہیے۔ اسے تو گھر کا کرایہ دینا ہے، تو کیا کوئی شخص بے عین جانور دینے کے بجائے اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو، جسے قیمت کہا گیا ہے، وہ ادا کر سکتا ہے؟ یہاں ہمارے دونوں عظیم اماموں کا نقطۂ نظر پھر مختلف ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو چیز متعین ہے وہی دینی ہوگی۔ بکری فرض ہے تو بکری ہی دی جائے گی۔ اچھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل مقاصد پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حتمی مقصد غریب کی ضرورت پوری کرنا ہے، جسے سدت خلت المحتاج کہا گیا ہے۔ صحیح۔
اب غریب کو راشن چاہیے یا دوا تو کیش دینے سے وہ فوری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے حنفی مسلک میں قیمت ادا کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ تو بہت پریکٹیکل اپروچ ہے، لیکن اسی معاملے میں ذرائع کے آخر میں ایک مثال نے مجھے پریشان کر دیا۔ کون سی مثال؟ فرض کریں ایک شخص کی دکان میں مال بھرا ہے، سال پورا ہو گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن زکوٰۃ نکالنے سے پہلے ہی دکان میں آگ لگ گئی، سارا مال جل گیا، تو کیا وہ سڑک پر آ جانے والا شخص اب بھی زکوٰۃ کا مقروض رہے گا؟ چونکہ سال پورا ہونے پر یہ قرض بن چکا تھا تو مال ہلاک ہونے سے قرض معاف نہیں ہوگا، لیکن حنفی مذہب یہاں بہت بڑی ہمدردی دکھاتا ہے۔ اچھا، کیا کہتا ہے نبی مذہب؟ حنفی اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ باہر سے مسلط کیا گیا ٹیکس نہیں بلکہ اسی موجود مال کا ایک حصہ ہے۔ جب وہ اصل مال ہی آگ یا چوری کی وجہ سے تباہ ہو گیا تو اس کے اندر موجود زکوٰۃ کا حصہ بھی خود بخود ساقط ہو گیا۔ یعنی مال گیا تو زکوٰۃ بھی گئی؟ جی، البتہ اگر مالک نے خود جان بوجھ کر مال ضائع کیا ہو یا زکوٰۃ دینے میں بلا وجہ غفلت برتی ہو تو پھر معاف نہیں ہوگی۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ شریعت مصیبت زدہ پر دگنا بوجھ نہیں ڈالتی۔ اگر ہم آج کی اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کوئی بے رحم ٹیکس کلیکشن نہیں، بلکہ یہ نیت، ضرورت اور سماجی ہمدردی کا ایک باریک بین نظام ہے۔ بالکل، جب ہم ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ نظام انسان کے اندر موجود حرص کی اصلاح کا ایک روحانی پروگرام ہے۔ اس لیے اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دل کے گہرے احساس کے ساتھ ایک بار پھر یہ کہنا ضروری ہے، استغفر اللہ، بے شک۔ کہ ہم ساری زندگی اپنے مال کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے رہے، جبکہ یہ تو محض ایک امانت ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور اسی امانت اور نیت کے حوالے سے میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ ذرائع کے بالکل آخر میں ایک حیران کن سیاسی اصول درج ہے۔ اگر خوارج یعنی کوئی باغی گروہ کسی علاقے پر قبضہ کر لے اور وہ عام لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے، اب ظاہر ہے وہ اسے اپنی بغاوت میں اڑائیں گے۔ بالکل، وہ کوئی رفاہی کام تو نہیں کریں گے۔ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اگر اس عام شہری نے باغیوں کو مال دیتے وقت دل میں شرعی زکوٰۃ کی نیت کر لی تو اس کا فرض ادا ہو گیا، چاہے باغی اسے غلط جگہ خرچ کریں۔ یہ بات کس قدر گہری ہے؟ واقعی بہت گہری بات ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں ایک عام انسان کی خالص نیت کا وزن سیاسی حالات پر کس حد تک حاوی ہو سکتا ہے۔ ریاستیں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ سننے والے اس پہلو پر خود مزید غور کریں۔ جی بالکل۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔